भाई और बहनों, मैं आपको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम में मुबारकबाद और खुशामदीद कहता हूँ। आज आम दिनों का 12वां इतवार है। आप ये सोचेंगे कि ये हम इतवार क्यों गिनते हैं। ये हम इसलिए गिनते हैं कि पाक माँ कलीसिया ने पूरा साल जो है उसको बड़े तरीके से तरतीब दिया है। अब देखें कि हमने देखा कि यीशु जिंदा होता है, हम उसकी बड़ी एक ईद मनाते हैं। फिर उसके बाद वो हमारे साथ रहता है और उसके बाद वो आसमान पे जाता है और हमें यकीन होता है कि यीशु जिंदा खुदा हमारा खुदा है और वो आसमान पे हमें वो उम्मीद दिला के जाता है कि हम उसके साथ आसमान पर होंगे, उसके साथ होंगे। फिर उसके बाद सऊद के बाद एकदम तसलीस का इतवार आता है। सऊद के बाद नजूल का इतवार रूहुल कुद्स नाजिल होता है। और रूहुल कुद्स इसलिए नाजिल होता है कि यीशु यकीन दिलाता है कि खुदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बताएगा कि इस दुनिया में तुमने क्या करना है। और उसके बाद उससे भी बढ़ के फिर एक और चीज हमें देता है कि अपने बदन और खून को वो हमें पेश करता है। ना सिर्फ पेश बल्कि कहता है कि ये लो, और जब तुम ये लोगे तो मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ होगे। तो जब हमें ये देता है, उसके बाद एक और चीज जो बड़ी जरूरी है वो तसलीस का इतवार है। वो भी हम यही समझते हैं कि वो हमें बिल्कुल यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर खुद अपना बदन और खून हमें देता है और बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब हमें वो तैयार कर लेता है तो आज जो हम 12वां इतवार मना रहे हैं, अब आप देखेंगे कि ये असल में यीशु हमें अपने रसूलों को रसालत के लिए भेजता है कि वो जाके अंजील की मुनादी करें और खुदा की बादशाहत का प्रचार करें। और जब हम ये सारा देखेंगे तो उससे पहले हम जरा ये अंजील जलील को पढ़ें और फिर इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। यह है मुकद्दस मत्ती का 10वां बाब, उसकी 26वीं आयत से लेके 33वीं आयत तक। और उसमें यूं लिखा है, इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि जो चीज ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो। और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियां नहीं बिकती? उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती। बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज्यादा कदर रखते हो। इसलिए जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है इनकार करूंगा। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ कीजिए। खूब अंजील है इस बार की। देखें, जबकि ये बात है, ये वो जमाना है जब सहीफों के मुताबिक यीशु को आना था, और वो तमाम अंबिया कराम की जो पेशन गोइयां थी, जो पुरानी किताबों में लिखा हुआ था, उसके मुताबिक वो जमाना जिसमें यीशु आया है वो तय था कि उसी जमाने में उसने आना है। अब वो जो लोग थे वो इंतजार कर रहे थे उस जमाने के, यीशु के जमाने के, कि यीशु अल मसीह जो आने वाला है वो एक शहंशाह, एक बादशाह है,
اور وہ بڑے جبر کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا اور تمام دنیا کو فتح کر لے گا۔ ان کے نزدیک یہ نجات کا ایک تصور تھا۔ دیکھیں، نجات کا یہ تصور اصل میں شروع ہوتا ہے جب وہ ملک مصر سے نکالے جاتے ہیں۔ خداوند ان کو وہاں سے نکالتا ہے، وہ مصریوں کے ظلم سے نجات حاصل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نجات کا ایک یہ رخ ہے، ایک یہ شکل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی لمبی ایک لمبا عرصہ ہے، اس میں اسرائیلیوں کے ساتھ بہت دفعہ شامیوں نے ان پہ، اسیریوں نے ان پہ قبضہ کیا، ان کو اپنا غلام بنایا، مصریوں نے بنایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج چلتے چلتے بابل سے نبوکت نظر اور اس کی افواج جو ہیں ان کو قیدی بنا کے تو لے جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے جب خدا ان کو چھڑا کے جب پھر ان کو نجات ملتی ہے، اور وہ پھر وہ گیت گاتے آتے ہیں، وہ 126 زبور ہے، قیدی سہونی یہوہ نے لیاندے جد چھڑا، وہ یہ گیت گاتے اور بڑے خوش ہیں کہ ان کو نجات مل گئی۔ لیکن اس کے بعد جب واپس آتے ہیں، دیکھیں جب انہیں نجات ملی، اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اپنی بدیوں میں ڈوب گئے اور خدا کو بھول گئے، اور پھر ان کو خدا نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بعض دفعہ غیر ملکیوں نے ان پہ قبضہ کیا، اور اس بار بھی یہی ہوا کہ جب وہ واپس آئے، یروشلم میں واپس آئے بابل سے، تو پہلے تو بڑا شکر کرتے رہے اور خدا کی حمد و تعریف کرتے رہے اور اس کو بڑا جلال دیتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر بدل گئے، تبدیل ہو گئے ان کے دل، اور پھر رومیوں نے ان پہ قبضہ کر لیا۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ یسوع المسیح آئے گا اور وہ ان کو اس قبضے سے رہائی دلائے گا، ان کو چھڑائے گا اور ان کو نجات دے گا۔ اب دیکھیں، یہ جو تصور تھا ان کا، یہ بڑا عجیب تھا، کیونکہ وہ تو یسوع کو ہتھیار بند اس میں چاہتے تھے کہ وہ ہتھیار سجا کے اور وہ ایک ایسا یلغار کرے اور ایسا زبردست حملہ کرے ان رومیوں پر، دنیا پہ، کہ وہ سارے اسرائیلیوں کی حکومت بن جائے اور بس ایک ہی ہو سکے۔ یہی نجات تھی، یہی نجات کا تصور تھا ان کے ذہن میں۔ لیکن یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے بجائے اس کے کہ دنیا پہ وہ یلغار کرتا ہتھیار بند ہو کے، اس نے ایک عجیب طرح کا یلغار ان لوگوں پہ کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یسوع کیا کہتا ہے۔ یسوع ان لوگوں کو جو کہ نجات کا انتظار کر رہے تھے اور بڑے اس کو توقع تھی کہ یسوع ہمارا لیڈر ہوگا، ہمارا بادشاہ ہوگا، ہمیں نجات دلائے گا، یسوع ان کو کہتا ہے لیکن تم پر افسوس ہے فقیوں اور فریسیوں اور ریاکاروں، کیونکہ تم نے آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے، تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، نہ تو آپ داخل ہوتے نہ ان کو داخل ہونے دیتے۔ تم پر افسوس ہے فقیوں اور فریسیوں اور ریاکاروں، بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہو۔ تم پر افسوس ہے اندھے رہنماؤ، جو کہتے ہو کہ اگر کوئی ہیکل کی قسم کھائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہیکل کے سونے کی قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ تم پر افسوس ہے فقیوں فریسیوں ریاکاروں کہ پدینہ انیسون اور کمون پر تو دیکی دیتے ہو، لیکن شریعت کی بھاری باتوں پر، یعنی انصاف اور رحم اور ایمان سے لاپرواہی کرتے ہو۔ تم پر افسوس ہے فقیوں فریسیوں اور ریاکاروں، کیونکہ تم پیالے اور رکابی کو باہر سے تو صاف کرتے ہو، مگر اندر بد پرہیزی بھری ہے۔ تم پر افسوس ہے فقیوں اور فریسیوں ریاکاروں، تم سفید پھری ہوئی قبروں کی مانند۔ تم پر افسوس ہے ریاکار، یعنی یہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کے بعد فقی اور فریسی اور وہ جو اس وقت کے سماج کے ٹھیکے دار تھے، جن کے پاس طاقت تھی، جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر سماج میں ایک تنکا بھی نہیں ہلایا جا سکتا، ان کو جب یسوع اتنی سخت باتیں کہتا ہے تو ظاہر ہے ان کی جان کا دشمن ہونا کوئی عجیب بات نہیں۔ اس لیے یسوع ان کو، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ مت ڈرو، ان سے مت ڈرو۔ اب ان کو تو یہ کہتا ہے کہ مت ڈرو، لیکن یہ جو کیفیت اس نے پیدا کی،
ایسی گفتگو کر کے ایسی میں کہوں گا کہ ایسی لان تان کی ان فقیوں فریسیوں کے بعد جو کہ طاقتور لوگ تھے، تو اس صورت میں شاگرد تو بڑے پریشان بھی ہوئے، تو وہ اس لیے ان کو کہتا ہے کہ ڈرو مت، یہ تمہارے بدن کو ہی قتل کر سکتے ہیں، تمہاری روح کا نقصان نہیں کر سکتے، ان سے مت ڈرو، ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں یسوع کے لیے شاگرد جو ہیں وہ سوچتے بھی ہوں گے کہ یہ اس نے کیوں ایسے کہا، ان فقیوں فریسیوں اور ان مذہبی رہنماؤں اور سردار کاہنوں کے خلاف اس نے اتنی بڑی باتیں کی ہیں، کیوں اس نے کی ہیں؟ یسوع ان کو کہتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ کہا ہے میں تو صحیفے کو پورا کر رہا ہوں، اور وہ صحیفہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں شروع میں ابتدا میں جب باغ عدن سے آدم اور حوا کو نکالا تو خدا نے مختلف قسم کی لعنتیں ان پہ کی، اور ایک یہ بات سانپ کے بارے میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ یسوع آتا ہے ابلیس کے خلاف، اس کی جنگ ہے، ان لوگوں کے خلاف وہ لڑنے نہیں آیا، وہ اس ابلیس کے خلاف لڑنے آیا، ان قوتوں کے خلاف لڑنے آیا ہے جو ابلیس پیدا کرتا ہے، اور وہ قوتیں جھوٹ ہے، ناانصافی ہے، تعصب ہے، نفرت ہے، غلامی ہے، بدامنی ہے۔ یہ چیزیں یسوع یہ کہتا ہے کہ یہ ہے میری لڑائی، اور جب تک ان قوتوں کو نہیں کچلوں گا میں شیطان کو نہیں کچل سکتا۔ اور تمہیں بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے وہ قوتیں جن کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، اور یہ جو لڑائی ہے ان قوتوں کی، دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو تلوار سے زیر کر کے تو ہم اس کو اپنا تابع بنا لیتے ہیں، غلط ہے۔ دراصل کسی کو دیکھیں یسوع نے کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا اور مصلوب ہوا اور سارا کچھ اس نے کیا، اتنا دکھ اٹھایا، مر گیا؟ وہ یہ سب کچھ کر سکتا تھا جو شاگرد اور وہ یسوع المسیح کے بارے میں سوچتے تھے، وہ یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہی ہوتا آیا، لیکن اب ایک نئی چیز آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ جب تک انسان کو اندر سے تبدیل نہیں کیا جاتا، جب تک اس کے دل کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جب تک اس کے دل کو نہیں توڑا جاتا، اس وقت تک یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور وہ شاگردوں کو یہ بتاتا ہے کہ جھوٹ، ناانصافی، نفرت، خود غرضی، تعصب، جنگ و جدل، بدامنی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ قوتیں ہیں جو شیطانی قوتیں ہیں، ان کے خلاف لڑنا ہے، اور ان کے خلاف لڑنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قوتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ قوتیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں دوسری جنگ عظیم بھی ایک انسان کے دل میں پیدا ہوئی اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ بدی بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں یسوع بھی رہتا ہے، اس لیے یسوع رہتا ہے کہ یہ چیزیں نہ پیدا ہوں، لیکن ہم پھر بھی اتنے بدبخت ہیں کہ ہم یسوع کو دل میں رکھ کے بھی ہم ناانصافی، جھوٹ، نفرت، یہ چیزیں اپنے اندر، بغض اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع نے بتایا کہ اگر آپ دل کو ہی تبدیل کرنا ہے، جو صحیح چیز ہے جہاں سے کہ ہم انسانی طاقتوں کو زیر کر سکتے ہیں، تو اس نے کہا بہت خوبصورت باتیں ہیں، اور یہی ہے نچوڑ ساری مسیحیت کا۔ یسوع نے کہا مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، جو پاک دل ہیں، جو صلح کراتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، روح کی غربت، حلیمی، غمگین ہونا، یہ کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب تک میرا دل، آپ کا دل، ہمارے دل جہاں ہم یسوع کو رکھتے ہیں، ہماری روح غریب نہیں ہوتی۔ اب روح غریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟
آپ سوچتے ہوں گے یہ سنیے کیوں کہا؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ روح کے غریب ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں ہمارے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے ڈاکٹر نذیر احمد. میں جب نیا نیا گیا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس قدر سادہ، اتنے بڑے کالج کا پرنسپل، پیدل چلتا تھا اور عام لوگوں میں اے بھائی، او بھائی یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ ایسے کر لو. اتنی سادہ زبان. اور بڑے سے بڑا بھی جب وہاں پہ احتجاج ہوتا تھا تو ڈاکٹر صاحب آتے تھے تو کہتے تھے بھائی چلو اپنی کلاسوں میں چلو، چھوڑو یہ بعد میں کریں گے بات. اور لڑکے چوں چاں کیے بغیر وہ نکل جاتا. آج کی طرح نہیں ہے کہ پستولیں نکال لیتے ہیں، اس وقت بھی کوئی قدریں تھیں. اور یہ بات میرا کہنا کہ دل کے غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس قدر وہ سادہ ہوتے ہیں کہ کبھی وہ اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتے اور کسی کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھتے، کسی کو چھوٹی جگہ پہ نہیں بٹھاتے. یہ دل کی غربت جو بہت بڑی خدا کی بادشاہی کی ایک دین ہے، اور جس کو یہ مل جائے وہ سچ مچ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جاتا ہے. اور پھر حلیم ہونا، دیکھیں یہ حلیمی بھی دل میں ہی پیدا ہوتی ہے، یہ دل سے باہر نہیں ہوتی. کہیں آپ کوئی گولی کھا کے یا کوئی اور دوا لے کے آپ حلیم نہیں بنتے. یہ آپ کی یہ جو ہے روح کا غریب ہونا، حلیمی، غمگین ہونا، رحم دل، یہ سب ہمارے رویے ہیں. جب تک ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوتے ہم شیطانی قوتوں کو زیر نہیں کر سکتے. یہ انسانی رویے ہی سب کچھ پیدا کرتے ہیں، اچھے یا برے رویے. یسوع نے یہ ہمیں پورا ایک طریقہ کار بتایا ہے، اور ان کے ساتھ ہم ان کو اسی لیے وہ بیاٹیٹیوڈ کہتے ہیں. یہ جو مبارک باتیں، بیاٹیٹیوڈ، بی ایٹیٹیوڈ، یعنی جو ہمارا رویہ ہے کہ یہ رویہ ہونا چاہیے. اور یہ رویہ یسوع نے ایک ایسی چیز ہمیں دی ہے کہ یہ میں آپ سمجھیں کہ یہ خدا کی بادشاہت کا یہی سطو ہے، یہی ہے سب کچھ اور کچھ نہیں ہے. اور کسی طاقت سے آپ خدا کی بادشاہت نہیں لا سکتے، صرف ان چند چیزوں کو اپنے رویوں میں لا کے ان کا استعمال کر کے ہم شیطانی قوتوں کو زیر کر سکتے ہیں. اور اس لیے پاک ماں کلیسیا نے ہمیں بہت سی چیزیں دی ہیں، جن میں کہتا ہوں کہ جو پاک یوخرسٹ کا ساکرامنٹ ہے، یسوع کے بدن اور خون کا جو ساکرامنٹ، یہ اس کا سراسر دل سے تعلق ہے، دل کی تبدیلی جو ہے. اور آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی دنیا میں جنہوں نے بھی بات کی ہے انسانی رویوں کی، وہ دل ہی کی بات کرتے ہیں. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. دیکھیں یہ دل ہی کی بات ہے، دل ہی میں رویے بنتے ہیں، اور اس کو ہمیں بہت ہی سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے دیکھیں، میں تو یہ جو روح کی غریبی جو ہے نا، میں اس کو مانتا ہوں کہ کسی کا دل توڑنا اس سے بڑا اور کوئی گناہ ہے ہی نہیں. کسی کا دل توڑنا ہی گناہ ہے، اور یہ جو گناہ ہے یہ وہ شخص نہیں کرے گا جس کی روح غریب ہے. وہ دل نہیں توڑے گا، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ کسی کا دل نہیں ہو. جب دل نہیں توڑے گا تو یہ روح کی. اس لیے ہم اپنی آپ کو جب خدا کے سپرد کرتے ہیں تو اس سپردگی میں یہی ہے کہ خدا ہمیں روح کا غریب بنائے، خدا ہمیں حلیم بنائے، خدا ہمیں پاکیزگی دل دے، خدا ہمیں رحم دل بنائے، خدا ہمیں صلح کرنے والا بنائے. یہ ہے خدا کی بادشاہت کے لیے. وہ جو سوچتے تھے جنگ و جدل کا، اور وہ کتنا وقت انہوں نے ضائع کیا، لیکن ان کا قصور بھی نہیں ہے کہ پرانا عہد نامہ سارا اسی روایت سے بھرا ہوا ہے. یسوع نے آ کے یکسر سب کچھ تبدیل کر دیا، اور اس نے کہا یہ تمہارا دل ہے جو خدا کی بادشاہت لائے گا. اگر دل نہیں ہے تو خدا کی بادشاہت، یعنی وہ دل نہیں ہے جو نیک دل، غمگین، حلیم، پاک دل، تو خدا کی بادشاہت نہیں. اس لیے
میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پاک کلمہ کلیسیا نے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائی ہیں، یہ سنڈے کو عبادت کے لیے جانا، ماس میں جانا، پاک شاکت لینا، یہ ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ان کو ہم یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہم قمیض کے بٹن لگاتے ہیں کہ سنڈے ہے جی ہم جا رہے ہیں، گرجے جا رہے ہیں، یا قمیض بدلتے ہیں، یا جب ہم جا کے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعا بھی ایسے ہے جیسے ایک شاپنگ لسٹ ہے، خدا ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، ہمیں یہ ضرورت ہے وہ. لیکن دل کی تبدیلی کی دعا جو ہے، خدا سے دل کا غمگین ہونا مانگیں، خدا سے روح کا غریب ہونا مانگیں، خدا سے پاکیزگی یہ کتنی عجیب باتیں ہیں کہ ہم خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں. اکثر کہتے جی ہماری صحت کے لیے دعا کریں، ہم دعا کریں کہ ہم صحت مند ہو جائیں. ہم دعا کرتے ہیں صحت مند ہو جائیں، لیکن یہ جو دل کی تبدیلی کی دعائیں ہیں، یہ ہے اصل میں وہ راستہ جو میں خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، یسوع کے ساتھ لے کے جاتا ہے، خدا کی بادشاہت میں لے کے جاتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم خدا کے اور نزدیک ہو جاتے ہیں، اور خدا ہمارے پاس، ہمارے ساتھ، ہمارے دلوں میں رہتا ہے. یہ دل جو ہے، یہی ہمیں اسے وقف کرنے کی ضرورت ہے. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.